बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं फैसलाबाद का हल्का है PP 97, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक इंतहाई टफ किस्म का मुकाबला होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही से, जो कि बड़ा ही टफ किस्म का मुकाबला लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं PP 97 के जो इंतहाई मजबूत और अहम तरीन उम्मीदवार हैं अली अफजल शाही। अली अफजल शाही, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी, अल्लाह का शुक्र। आप? अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप की जो ख़ानदान है आपका पिछले 30-40 साल से सियासत में है। पिछला इलेक्शन सिर्फ आप हारे, इस दफ़ा आपको इवन दैन इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो है वो भी कह रहे हैं कि जी बड़े टफ मुकाबला हमारा है, ये ख़ास तौर पे फैसलाबाद की सीट पे। अच्छा, आपके साथ पार्टी उस तरह लाइनअप क्यों नहीं है जिस तरह के नून लीग जो है अपने कैंडिडेट के साथ मुसलसल अमल चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी के फैसलाबाद के जो अहम तरीन रहनुमा है वो आपके साथ नहीं? इसकी क्या वजह? नहीं, ये तो शायद आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है, इसको मैं क्लियर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी इकट्ठी है, मुत्तहिद है, क्योंकि हम एक समझ रहे हैं कि हम एक कॉज के लिए निकलें। और इसकी एग्जांपल ये है कि आपको PTI की फैसलाबाद की लीडरशिप भी और ऊपर फेडरल लीडरशिप भी वो हमारे साथ राब्ते में भी है मुसलसल। लेकिन कैंपेन में बिल्कुल आपके साथ उस वक्त इस तरह अभी तक नहीं है, बिल्कुल हैं। इधर से मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो तकरीबन सारे MPs MNAs हमारे साथ राब्ते में और अपने अपने तौर पे कैंपेन भी कर रहे हैं हमारे साथ भी। अक्सर अभी कल मैं वापडा सिटी में गया, वहाँ पे कमोका साहब मौजूद थे, कासो साहब मौजूद हैं, कासो साहब के भाई साथ हमारे कैंपेन कर रहे हैं, मलिक उमर फारूक वहाँ से डजकोट से यहाँ पे आए, फ़ारूक हबीब साहब। तो ये सारी लीडरशिप, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है। अभी एक और उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर सियालवी साहब आए, झंग से तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने बड़ा मेहरबानी की और अपने जो है मुरीद उनको कहा हमारी सपोर्ट का, तो उसमें भी सारी लीडरशिप वहाँ पे। अच्छा, मिसकंसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, 2018 का इलेक्शन आप हारे। अच्छा, उसकी वजह ये थी, यहाँ पे ये रूमर्स फैलाई गई थी कि भाई शाही साहब जो है ना जी जीत के अपने हल्के की तरफ तवज्जो नहीं देते। इस इल्ज़ाम में कितनी ताकत है? नहीं, देखें, अगर हम जीत के हल्के में तवज्जो नहीं देते तो हम 40 साल मुसलसल कैसे जीतते रहे? आई थिंक ये तो बिल्कुल एक ब्लेटेंट झूठ है और ये हमारे खिलाफ पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा जब से मेरे वालिद साहब ने सियासत शुरू की, क्योंकि इनके पास अभी आप हमारे बड़े से बड़े मुखालिफ को भी देखेंगे ना जी, तो वो कोई हमारे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि ये खुदा न खासा करप्ट हैं या किसी भी स्कैंडल में कभी आपने शाही साहब का नाम नहीं सुना होगा। तो हमारे खिलाफ जब किसी ने इलेक्शन कैंपेन में कोई तो बात करनी है तो बात यही वो करेगा कि जी ये मिलते नहीं है। अगर हम मिलते नहीं हैं तो इतने हमारे मजबूत धड़े कैसे हैं जिन्होंने 88-85 में, या अगर ज़िला कौंसिल की बात करें 79 में जो धड़े मेरे वालिद साहब के साथ लगे, आज उनकी तीसरी नस्ल मेरे साथ चल रही है। तो इसका मतलब है कुछ तो हम बंदे को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारा ख्याल लोग आपके साथ है। अच्छा, देखिए यहाँ पे इसका जो इस वक्त इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो ये क्लेम कर रही है कि जी इस हल्के में शाही साहब जो है ना सारा का सारा तरक्याती बजट जो है अपने तरफ लेके जाते हैं, इंटरचेंज ले गए, ये डेवलपमेंट्स ले गए, फेडमिक ले गए। अच्छा, इस इल्ज़ाम को कैसे आप डिनाई करेंगे, क्योंकि वो हल्के में ये पूरे का पूरा जो प्रोपेगेट इसी चीज़ को कर रहे हैं? इस हल्के में भाई बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे इंटरचेंज है या जुमरे की आवाम का भी ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए थी ये अपने हल्के में अपने इलाके में मिल। देखें जतोई साहब, यही तो बड़े अफसोस की बात है कि जुमरे के लोगों को मिसगाइड किया जाता रहा। जुमरे के लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलने दिया गया, उनको बताया ही नहीं गया कि उनके रियल इश्यूज़ क्या हैं। मैं एक एक करके आपको इसका जवाब देता हूँ। अब आप इसका कंपैरिजन करें, मसलन एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि जी जुमरा में इंटरचेंज होना चाहिए था, इंटरचेंज साइयां वाला में आ गया। तो समझने की बात ये है
کہ اگر آپ نے جھمرے کو اپلفٹ کرنا ہے اور جھمرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو انٹرچینج جھمرے سے دور بنے گا. اچھا, کیونکہ کبھی بھی انٹرچینج شہر کے اندر نہیں بنتا. مثال کے طور پہ لاہور میں جو انٹرچینجز ہیں, ایک وہ والا ہے سگیاں والا, ایک دوسرا ہے یہ جو ٹھوکر والا. تو کیا یہ ڈی ایچ اے کے اندر بنے ہیں, کیا یہ مال ٹاؤن کے اندر بنے ہیں, فیصل ٹاؤن کے اندر بنے ہیں, گلبرگ کے اندر بنے ہیں؟ نہیں, یہ ہمیشہ شہر سے کوئی 15-20 کلومیٹر دور بنتے ہیں. آپ نے جس شہر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ ہمیشہ اس سے دور بنیں گے. تو اگر ہم جھمرہ کے اندر انٹرچینج بنائیں تو وہ تو جھمرہ تو ختم ہو جائے, پھر انٹرچینج ہی بنے وہاں پہ. اور تو جھمرہ تو وہ دیکھیں نا جو اس کی مارکیٹ ہے, جو اس کا سارا ہے. تو اگر آپ نے جھمرے کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو انٹرچینج ہمیشہ دور ہوگا. میں نے آپ کو لاہور کی ایگزامپل دی, آپ فیصل آباد کا انٹرچینج کیا بٹالہ کالونی میں, یہ ہمیشہ شہر سے دور بنے گا, پاپولیشن ایریا سے کافی دور جا کے بنایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ پروجیکٹس. اسی طرح انڈسٹریل زون ہے. اب لاہور میں انڈسٹریل زون جو وہ سندر انڈسٹریل زون ہے, تو وہ تو شہر سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور ہے, وہ کیا ڈی ایچ اے میں بنے. تو یہ سارے جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ ہمیشہ آبادی سے دور جاتے ہیں اور پھر اس آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہی یہ انڈسٹریل زون کا, آپ کو زیادہ ایریا چاہیے, سستی زمین چاہیے, تو آپ دور وہ لیں گے. اب فائدہ کون لے رہا ہے اس کا, جو انڈسٹریل زون ہے یا یہ انٹرچینج ہے. اب جس نے جھمرے سے جانا ہے 15 منٹ میں 10 منٹ میں وہ انٹرچینج پہ پہنچ جاتا ہے. جو انڈسٹریل زون میں لوگ نوکری کر رہے ہیں تو ادھر سے اٹھتے ہیں, پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. پھر اسی طرح ہم نے ایکسپریس وے دی, کنیکٹیوٹی دی, ہم نے تو اس علاقے میں اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کی ہے. اچھا سوری, میں ایک بات اور اس میں وہ کر دوں کہ جی یہ جو کہتے ہیں ہمیں تو ہمیشہ جھمرے سے پیار ملا ہے اور ہمیں بھی جھمرے سے اتنا ہی پیار ہے, کوئی بات نہیں, کبھی ووٹ کم مل گئے زیادہ مل گئے, بٹ دیکھنا یہ ہم نے تو جھمرے کو جی جو تحصیل کا درجہ. یہی میں پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ آپ چونکہ آپ نے دیکھے اتنا بڑا, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے جو التوا میں شکار تھا ایک فیصلہ کہ آپ نے تحصیل جھمرے کا درجہ دلوایا, لیکن اس کے باوجود آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ یہ سارا پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جھمرے کو جی وہ اہمیت یا جو حیثیت ہے وہ صحیح برادران نہیں دیتے. میں وہی تو کہتا ہوں نا, شاید کوئی ہماری بھی اس میں کمی کوتاہی رہے گی کہ ہم یہ میسج نہیں پہنچا سکے جھمرے کے لوگوں کو کہ یہ کام, یہ جو جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ جھمرے کی ڈیولپمنٹ. اچھا, کیا وہ آپ کو تحصیل بنانے کا صلہ دیا گیا 2018 میں آپ کو الیکشن ہروایا؟ نہیں, دیکھیں جی وہ تو ایک الیکشن تھا نا, ہم جیتے بھی تو ہیں, تو وہ بھولنا نہیں چاہیے. جھمرے سے پیار ملا ہمیں, ابھی بھی مجھے بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے. تو ٹھیک ہے, کبھی غلط فہمی کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے, بٹ وہ کہتے ہیں نا ایک انگریزی مقولہ, آئی ڈونٹ مائنڈ بینگ ہیٹڈ بٹ بینگ مس انڈرسٹوڈ. ہمیں صرف یہ ہے کہ یار ہمارا میسج تو جھمرے کی عوام سنے, اور اس دفعہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. میں نوجوانوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایشوز آپ کے کچھ اور ہیں. آپ کا ایشو ہے جو جھمرے میں فلائی اوور بننا چاہیے, آپ کا ایشو ہے جو آپ کو جو ٹرینوں کے ٹائمز کا ایشو ہے, آپ کا ایشو ہے سیوریج کا ایشو ہے. اس کی طرف کوئی نہیں آتا, اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو لوگ اس میں تھوڑا سا مس کر دیتے ہیں. ایک اور علی افضل صاحب صاحب, آپ کے اوپر ایک اور بہت بڑا الزام ہے کہ آپ چونکہ آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ اس وقت سٹنگ جو چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ ہے, اس وجہ سے آپ بہت سارا ایج جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسٹرا آرڈینری آپ کو فیور دی جا رہی ہے. اس الزام ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے جی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہا ہوں. میرے بندوں کو یہ ہراس کر رہے ہیں, پولیس ہراس کر رہی ہے. میں ایک پوری لسٹ آپ کو دے سکتا ہوں. یہ جتنی یہاں پہ آپ ابھی حلقے میں گزرے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. آج صبح آپ جاتے ہیں, سڑک بن رہی ہوتی ہے, رات کو کمپلیٹ ہوتی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں. تو دوسرا یہ کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے اور اداروں کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اگر یہ ہم گندی پالیٹکس کریں گے اور ان کو گھسیٹیں گے, اگر میں نے ایڈوانٹیج لینا ہو نا جی, تو شاید آپ کے نالج میں ہے یا نہیں, لیکن جھمرے کے لوگوں میں یہ نالج ہے, ان کے نالج میں ہے, PP 97 کے باسیوں کے نالج میں ہے کہ اگر میں نے کوئی عدالتوں کا استعمال کرنا ہوتا تو جو ان کا اینٹی کرپشن میں پینڈنگ کیس پڑا ہے نا, میں اس میں کرتا. جو کاشانہ والا ان کا سکینڈل ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گندا داغ ہے جو ٹیگ ہے اس حلقے کے نمائندے پہ لگا, میں اس میں استعمال کرتا. میں نے استعمال کرنا ہوتا تو جو انہوں نے 2018 میں موصوف نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا تھا, تو میں آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر بھی جی,
تو میں آرٹیکل 62 63 کی وائلیشن پہ جاتا تو یہ پرماننٹلی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے 2018 کا الیکشن لڑا، ہم نے ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر بیان حلفی جمع کروایا پارٹی کو کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہ ملا تو ہم آزاد حیثیت میں نہیں لڑیں گے. تو ان موصوف نے تو وہ جھوٹا حلف نامہ دیا ہے، وہ جمع کروانے کے بعد آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا حوصلہ اور ظرف دیا ہے. اچھا اسی سوال یہ سن لیں، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ الیکشن ہے، ہم الیکشن کی طرح لڑیں گے. تو یہ اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے اور اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کل کو اس پہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو پھر روئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اداروں کو مت گھسیٹیں. اگر کوئی ایسے کوئی کنکریٹ بات ہے، میں نے کہاں پہ ایڈوانٹیج دینا، اور الحمدللہ مجھے ایڈوانٹیج کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہا گیا کہ ایک آپ کے جو اس علاقے کے جو آپ کا کنسٹیٹوئنسی ہے، اس کے ایس ایچ او کو بھی تبدیل کیا گیا جب ان کا دورہ تھا. اچھا اس الزام میں بھی کیا کچھ طاقت ہے یا کیا دیکھیں جی، میں تو ایس ایچ او کسی کو، میرے حلقے میں 4 تھانے آتے ہیں، میں کسی ایس ایچ او کو جانتا ہی نہیں ہوں. نہ میں دیکھیں نا، گورنمنٹ ان کی ہے، یا تو یہ کہہ دیں، نگیٹ کر دیں کہ میں کبھی تھانے گیا ہوں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں کسی تھانے کی. مجھے تو تھانوں کے رستے بھی نہیں پتا، 4 تھانوں کے، میرا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے. یہی اسٹیبلش کر دیں کہ جی اس ایس ایچ او کو یہ کوئی کال کی گئی ہے. ان کے لیے ڈیٹا لینا تو کوئی مشکل نہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو میں کہتا ہوں بلکہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کس نے اس کو چینج کیا اور کیوں چینج کیا. سی پی او نے کیا ہے، آر پی او نے کیا ہے، سی پی او کس کا ہے، آر پی او کس کا ہے، اور یہ پولیس کس کے، اور بلکہ ساتھ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کس کی ہے. اور اگر گورنمنٹ اتنی بے بس ہے تو پھر الیکشن ہی نہ لڑے. تو اچھا آپ کی ایک چیز جو دیکھیں اس وقت جو مانی جا رہی ہے کہ جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس حلقے میں جو ہے نا بڑا ویری ٹف کمپٹیشن ہوگا. اچھا اس کے پیچھے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ جو ان کی وہ ایک لے کے چل رہے ہیں. اس وقت عوام جو ہے آپ کے ساتھ ہے. اچھا الیکشن والے دن سب سے بڑا پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن والے دن عوام کو نکالنے میں کامیاب نہیں. اس کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجی ایسی اپنائی ہے آپ نے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو زیادہ ووٹ ہوگا وہ 21,000 22,000 والا جیتے گا, تو اس کے لیے آپ نے کوئی یہ تو بالکل آپ بھول جائیں. ہم انشاءاللہ ایک اللہ کی مہربانی سے ہم فقید المثال قسم کے ووٹ لیں گے. 21-22 پہ نہیں یہ الیکشن جیتا جائے گا, یہ انشاءاللہ 50+ ووٹ لیں گے ہم اللہ کی مدد سے. اور بالکل کیونکہ ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ویسے بھی کم ہوتا ہے, ہم اس پہ فوکس کریں, بس اس میں موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں نا جی آپ لوگوں کو, اور وہ ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ٹیمز بنائی ہیں, انشور کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ. اب اپریہینشن صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ہمیں تنگ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن ڈے ریگنگ جو ہے بڑے ماڈرنائز طریقے آ گئے ہیں. اچھا کیسے آپ یہ سب چیزوں کا کیسے مقابلہ کر, اچھا آپ کو لگے آپ کے حوالے سے مشہور یہ تھا کہ جی آپ بڑے پراؤڈی قسم کے, بڑے آپ کسی سے بات نہیں کرتے, لیکن مجھے یہ بالکل میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے مجھے اس طرح نہیں بالکل لگا. یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں دشنام ترازی, اور یہ سارے ان کے وہ جو دن ان کا ہوتا ہے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ بڑے شریف النفس آدمی ہیں, آپ کیسے اس چیز کو میں غلط جگہ پہ پھنس گیا ہوں. دیکھیں جی میں تو آپ کو اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے. تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. میری تو صرف ایک درخواست ہے کہ یار آپ میرے سے ملیں, کوئی شکایت ہے تو مجھے کریں. میں تو دیکھیں جی پراؤڈنس کس چیز کی ہے, مٹی کا بنا انسان ہے, مٹی میں چلے جانا ہے, تو کس چیز کی. اور ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے میں کس چیز کا غرور اور کیوں ہونا چاہیے, اور الحمدللہ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز, آپ کیونکہ ہم جب آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا, ہم نے ایک سروے کیا تھا, سروے میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے تھے. اچھا ان لوگوں کو ابھی تک آپ نے انگیج نہیں کیا. اب آپ کا جو جٹ برادری ہے, یہاں پر آپ جٹ برادری کے 2 امیدوار ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا دونوں کا یہاں پہ 30% جو ووٹ ہے, تقریباً 30% یہ برادری جو ہے یہاں پائی جاتی ہے. اچھا یہاں پر اس کے علاوہ آپ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب کسی بھی صورت میں الیکشن بیٹھنے, وہ ساری بات ہے, وہ آپ کو ایج جانا ہے اس کا. اچھا آپ ارائی برادری کا یہاں پہ 25% یہاں پہ ووٹر جو ہے. اچھا اس کے جو یہاں پر آپ کے میاں لقمان صاحب تھے, جن کے حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ میں کہا کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے. اچھا کیا ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے لائن اپ میں یا اپنے ساتھ انگیج کیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چلے؟ بالکل, یہ سب لوگ رابطے میں, کیونکہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ, اگر باہر کے آپ کے دوسرے رہنما یا جیسے مثال کا موقع صاحب ہو گئے یا اپنا فروخ حبیب صاحب, یہ لوگ نہیں بھی آتے, تو یہاں کے مقامی جو رہنما ہیں یہ کم از کم آپ کے ساتھ ان کی فوٹیج, آپ کی لائن مکمل ہونی چاہیے. جی بالکل, جیسے آزاد علی تبسم دن رات ایک وہ تو سنا یہ ایک 4 بجے پہ سو رہے ہیں. اچھا آپ کے یہ جو میاں لقمان صاحب یا دیگر رہنما یہ آپ سے دور کیوں ہیں؟
نہیں دور تو نہیں ہے. دیکھیں آبویسلی ایک گریوینس ہوتا ہے جب آپ پارٹی ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں, کمپیٹیٹرز آپ ہیں اور 2 دن بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سارے خوش دلی سے اس کو قبول کریں, تو یہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا. لیکن اب تک آپ کے جیسے ہمبل آدمی کو اب تک ان کو اپنے ساتھ لائزون میں لے آنا چاہیے. نہیں میں بالکل میں کوشش میں ہوں, اور یہ شاید کیونکہ ارائیں برادری کا یہاں پہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے یہاں پہ ہے. بالکل نہیں تو دیکھیں ارائیں برادری ہمارے ساتھ ہے. میں آپ ایک ایک گاؤں کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں سے ارائیں برادری کے سرکردہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تقریباً انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 دن میں بہت گڈ نیوز ملیں گی. یہ ہم 6 میرے علاوہ اپلیکنٹس سے پارٹی ٹکٹ کے, تو کیونکہ 6 کے 6 کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ہر جگہ پہ. نہیں کھڑے ہیں, تقریباً 5 اس ٹائم تک کھڑے ہیں, اور جو ایک آدھا رہ گیا وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد اناؤنس کر دیں گے. اچھا یہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر کیونکہ بہت سارا یہ حلقہ بہت سا آپ کا بڑا واسٹ ایریا ہے. اچھا یہاں پہ کچھ جو انٹیریئر منسٹر کے بھی گاؤں آتے ہیں, اس کے علاوہ بھی گاؤں ہیں, اس کے علاوہ آصم وزیر کا یہاں پہ تقریباً 13-14 ہزار وہ بھی کہا جاتا ہے جی ان کا یہاں پہ جو یونٹ ہے اس کے ملازمین بھی یہاں پہ ان کے ووٹرز کا اعتراض ہے. اچھا ان ساری چیزوں کا صحیح برادری کس طرح سے اکیلے مقابلہ کرے گی جب تک آپ کو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ آپ کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی لائن جاری کرتے, کیونکہ یہ بڑا ٹف نہیں یہ دیکھیں الیکشن کو ٹف ہی سمجھنا چاہیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہماری پروگریس جاری ہے. دیکھیں ہم کیونکہ 2018 کے بعد ہارنے کے بعد ڈیٹیچ نہیں ہوئے, ہم لوگ کام کرتے رہے. دوسرا یہ تھا ہمیں اس ٹائم پہ انکمبنسی ڈس ایڈوانٹیج تھا. اب لوگ بڑا کلیئر کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. دوسرا ہم بالکل بھرپور زور لگا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن بہت اچھا رزلٹ اس کا نکلے گا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ذات اوپر فیصلہ کرے گی. جیتنے کے بعد علی افضل صاحب کہیں ریزائن تو نہیں کر جائیں گے, کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کہیں ریزائن کر دے, کہ ایسا تو نہیں؟ بالکل اگر خان صاحب کہیں گے تو اگر اوتھ اٹھانے سے پہلے کہیں گے تو ریزائن ان کو پکڑا دیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ تو سیٹ پارٹی کی ہے. نہیں ڈیفینیٹ دیکھیں جب میں بلے کے نشان پہ لڑ رہا ہوں تو یہ سیٹ پھر پارٹی کی ہے. تو خان صاحب آج کہیں گے چھوڑ دیں تو آج الیکشن چھوڑ دیں گے. جیتنے کے لیے علی افضل صاحب کے پاس کیا ٹولز ہیں, کیا وہ جیتنے کے سب سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا شامل ہو. دوسرا پھر دیکھیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے, نتیجہ اپنے پاس رکھا ہے, تو ہم بالکل بھرپور جان مار رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. باقی پھر اللہ کی ذات کرم کرے گی اور انشاءاللہ سیٹ نکالیں گے. اچھا کیا اپنی جمرے کی اور اپنے پورے اس PP 97 کے عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بس میں ان کو یہی کہوں گا کہ جی دیکھیں آزمائش شرط ہے. اگر کسی نے کوئی آزمایا ہے اور اس کو کوئی ہمارے سے گلا ہے تو وہ تو چلو جینون ہے. اگر کسی نے سنی سنائی بات پہ آنا ہے تو اس پہ مت کان دھریں. جن لوگوں نے 4 سال میں آپ کا کچھ نہیں کیا, ابھی یہ آئیں گے مجھے ڈفرینٹ اطلاعات ہیں, گورنمنٹ مشینری آپ کے سامنے یوز ہو رہی ہے, یہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, 5, 7, 8 ہزار منوور کر لیں گے. الحمدللہ ہم اس سے ڈبل ٹرپل لیڈ سے جیت رہے ہیں, تو 7, 8 ہزار ہماری لیڈ کم بھی ہو جائے گی تو فرق نہیں پڑتا. تو بس میرا پیغام یہ ہے کہ ایک تو گرمی کی پرواہ نہیں کرنی, یہ لوگ نکلیں. اور کیونکہ یہ بہت ڈیسائسو الیکشن ہے, یہ الیکشن جو ہے اگلے جو جنرل الیکشنز ہیں ان کا ٹرینڈ سیٹ کرے گا. یہ الیکشن پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. اب تو دیکھیں نا جی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح کا فیصلہ کیا کہ جب تک یہ الیکشنز مکمل نہیں ہو جاتے تب تک وزیر اعلیٰ کا اوتھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ اس کو وزیر اعلیٰ کی انتخاب ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ وہ جو الیکشن بن گئے, اور بس یہی ہے کہ لوگ نکلیں. اور میں تو کہتا ہوں جی ضروری نہیں آپ کہ مجھے ووٹ دیں, آپ بالکل کمپیریزن کر لیں. لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, آپ دیکھیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو پڑھا لکھا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ میں ریپرزینٹ کروں گا نا اس کانسٹیچوئنسی کو, تو میں فیس ہوں اس کانسٹیچوئنسی کا. تو کیا فیس چاہیے؟ ایک وہ جو جس کے خلاف ٹویٹر پہ ایک وہ ٹرینڈ چلا کہ اس سے ٹکٹ واپس لیں, جو اس نے اللہ معاف کرے ایسا شرمناک الزام ہے کہ میں دہراتے ہوئے بھی برا محسوس کر رہا ہوں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی. تو آپ نے کیا فیس دینا ہے, اور کیا ایک پڑھا لکھا بندہ ہے. میں کہہ رہا ہوں لوگ اٹس اپ ٹو دی پیپل, لوگ جو ہیں اس حوالے سے فیصلہ. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ علی افضل صاحب اس وقت بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ موٹیویٹڈ بھی ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے یہ پورے پنجاب میں بڑا ڈیسائسو اس کا جو بھی ڈیسیژن آئے گا اور یہ بڑا ہی پاورفل رول پلے کرے گا. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جس طرح کی یہ نوجوان قیادت ہے, یہ جس طرح انہوں نے پورے جمرہ کو یہاں کے تحصیل کا درجہ دلوایا, یہاں پر پورا ایکسپریس وے بنوایا,
یہاں پر انٹرچینج کی سہولت اور ساتھ ساتھ فیڈمک بھی جو ہے یہ انہی کا ہی کارنامہ ہے. بہرحال یہ عوام کے اوپر منحصر ہے کہ عوام ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ 17 جولائی کا دن ثابت کرے گا کہ ان کا ووٹر جو ہے ان کے لیے کیسے نکلتا ہے. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام ناظرین آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.